बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल सूट में प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग की तारीफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के आर्डर 6 रूल 1 में इस तरह से है। प्लीडिंग से अर्जी दावा या बयान तहरीरी मुराद है। बयान तहरीरी, जवाब दावा। अब जो डेफिनेशन दे रहा है आर्डर 6 रूल 1, उसका मतलब अर्जी दावा या और जवाब दावा है, और जो भी उसके सही मामलात में एक दावे के अंदर आता है या अर्जी दावे में आता है, वो प्लीडिंग कहलाता है। अब दावा और अर्जी दावा, जो है अर्जी दावा और जवाब दावा, उसके अलावा उनके बाबत जो एप्लीकेशंस आती हैं, उन एप्लीकेशन के जवाब अल जवाब आते हैं, वो तमाम मामलात प्लीडिंग के ज़ुमरे में आते हैं। PLD 1968 लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 169। ये केसला हमें वाज़ेह करता है कि अर्जी दावा और जवाब दावा के अलावा प्लीडिंग में दरखास्तें और उनके जवाबुल जवाब, बयान रूबरू अदालत, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशूज, एप्लीकेशन फॉर एक्सप्लेनेशन, प्लीडिंग, अपील, एतराज़ात, काउंटर अपील और काउंटर जो भी एतराज़ात होंगे, और बयान हल्फी वगैरह, ये तमाम मामलात प्लीडिंग के ज़ुमरे में आएंगे। प्लीडिंग एक सिविल सूट की बुनियाद होता है जिस पर कामयाबी और नाकामी का इन्हसार होता है। अगर प्लीडिंग वज़ा शुदा असूलों के मुताबिक तहरीर की गई है तो सिविल सूट कामयाबी की तरफ चलता है। अगर प्लीडिंग नाकस, अधूरी, बेरब्त और CPC में जो मुस्तनद असूल दिए गए हैं उनको नज़रअंदाज करके लिखी जाती है तो ऑटोमेटिकली सिविल सूट नाकामी की तरफ चला जाता है। प्लीडिंग एक ऐसी बयान है, एक ऐसी रुदाद है जिसके अंदर अंदाज़े बयान हकीकत में मबनी, कानूनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक होने चाहिए, बेमकसद नहीं होना चाहिए। प्लीडिंग में मदई अपने हालात और मुद्दा अलय ऐसे अंदाज में अपने अपने बयानात देते हैं कि फरीक़े सानी जो है, अगर एक मदई है तो मुद्दा अलय को, और अगर एक मुद्दा अलय जवाब दावा देता है तो मदई को, वो तमाम जो मौक़िफ़ हैं उनके वो समझ में आ जाए और ये बात वाज़ेह हो जाए कि मदई का मौक़िफ़ क्या है और किस तरह मुद्दा अलय ने उसका डिफेंस लेना है। एक प्लीडिंग के अंदर दोनों पार्टीज, मदई और मुद्दा अलय, दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ डिटरमिन हो जाता है और दोनों पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स की हद तक जवाबदेह होती हैं और बाउंड होती हैं, और दोनों पार्टीज जो उन्होंने प्लीडिंग्स पेश की हैं अदालत में, उससे मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती और ना ही अपनी प्लीडिंग से बियॉन्ड जाके कोई मौक़िफ़ ले सकती हैं, ना ही अपनी प्लीडिंग के बरअक्स जाके कोई शहादत पेश कर सकती है। इस हवाले से 2001 MLD 2012 पेज है
اس پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ پلیڈنگ سے بیانڈ جا کے کسی فیکٹ کے اوپر شہادت نہیں لائی جا سکتی، اور 1992 MLD پیج 765 میں اس بات کو ریپیٹ کیا گیا، اور NLR 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 38 پہ اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ اب ایک جوڈیشل کاغذ کے اوپر یا ایک سادے کاغذ کے اوپر اگر کورٹ فیس سے ایگزمپشن ہے تو جو تحریر کردہ عبارت ہے جس میں مدعی کسی شخص کے خلاف اپنا مدعا بیان کرتا ہے اور عدالت سے داد رسی حاصل کرنے کی پرے کرتا ہے، اس کو عرضی دعویٰ کہا جاتا ہے۔ عرضی دعویٰ کی تحریر کرنے سے پہلے جو اس کا وکیل ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے موکل سے اس دعویٰ کی متعلقہ تمام حالات و واقعات معلوم کرے، جو دستاویزات اس وکیل کو مدعی مقدمہ دے رہا ہے اس کو مکمل طور پر اس کا مطالعہ کرے، اور ان دستاویزات میں جن دستاویزات کے اوپر وہ اپنے کیس کا انحصار کرنا چاہتا ہے یا پیش کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کے تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد دین وہ عرضی دعوے کی ڈرافٹنگ کرے۔ اب جب وہ عرضی دعویٰ کی ڈرافٹنگ کرتا ہے تو تمام اہم ضروری واقعات جو اس دعویٰ کے متعلقہ ہیں ان کو ترتیب وائز لکھتا ہے، اور آرڈر 7 رول 1 CPC میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو تحریر کرتا ہے۔ جو خاکہ دیا گیا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کیا چیز لکھنی ہے، عدالت کا نام، پھر پارٹیز کا نام، پھر ٹائٹل، جو ایک پورا طریقہ کار جو ہے آرڈر 7 رول 1 CPC 1908 ہمیں دے رہا ہے۔ اور جو مدعا علیہ ہے سیم ایز اٹ از، جب اپنا جواب دعویٰ تیار کرے تو تمام دفاع میں جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو دیکھے، اور تمام واقعات جو وہ نگیٹ کرنا چاہ رہا ہے، جن کو وہ ماننا چاہ رہا ہے، وہ آرڈر 8 کے مطابق جو ضابطہ دیا گیا ہے جواب دعویٰ میں، قانونی عذرات اور مزید واقعات جو اس کے لیے ضروری ہیں اس کے دفاع کے لیے، ان تمام باتوں کو وہ بیان کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی دعویٰ میں وہ معاملات جن پر فریقین کو اعتراض نہیں ہے اور جن معاملات پر فریقین کو اعتراض ہے، وہ تمام معاملات ایک دعویٰ میں تحریر کیے جانے چاہیے، تاکہ ان کو اوپر ایشو فریم کر کے شہادت کا عمل جاری رکھا جا سکے، کیونکہ تمام ایسے ایشوز جو کویشچن آف ارائز نہیں کر رہے، جو کنٹرڈکشن نہیں لے کے آ رہے، اور ایسے امور جو مانے نہیں جا رہے ہیں، کنٹرڈکشن میں آ رہے ہیں، ان کے اوپر تو شہادت ہوگی، اور جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، جو پارٹیز ایڈمٹ کر جاتی ہیں، ان کے اوپر شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فریقین کو اپنی اپنی پلیڈنگ پر پابند رکھنا قانون کا بنیادی فرض ہے، اور یہ بات مختلف کیس لاز میں بھی انٹرپریٹ کی گئی ہے۔
2005 MLD पेज 1184 वाज़ेह करता है کہ ایسے معاملات جن پر فریقین کو اعتراض سے تحریر کیے جائیں تاکہ انہیں تنقیح طلب امور بنا کر ان کے اوپر ایشو فریم کر کے شہادت لائی جا سکے، کیونکہ ایسے امور جو کہ ایشوز نہیں ہیں ان پر شہادت نہیں لی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLJ 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 میں۔ پلیڈنگ جو ہے پارٹیز کی، وہ پارٹیز کو باؤنڈ کر دیتی ہے، اور پلیڈنگ کے بیانڈ کوئی بھی جو عمل ہے وہ غیر قانونی ہے اس دعوے کی حد تک۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2005 CLC پیج 1066 میں، اور NLR 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے پیج 38 پہ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور ایسے تمام امور جو پلیڈنگ کے اندر درج نہیں ہے، اگر ایسے امور کے اوپر شہادت آتی ہے تو وہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پلیڈنگ کے اندر اس امر کا ذکر ہی نہیں ہے جس امر کے بابت وہ شہادت لے کے آ رہے ہیں۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور انٹرپریٹ ہوا ایک کیس لا 2007 CLC پیج 462 میں۔ یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگ جو ہے اس کے اندر صرف دعویٰ کے جو واقعات ہیں وہ درج کیے جائیں گے، قطعی صورت شہادت نہیں لکھی جائے گی۔ یہ بات آرڈر 6 رول 2 واضح کرتا ہے۔ آرڈر 6 رول 2 کہتا ہے کہ پلیڈنگ بذات خود نہ تو خود شہادت ہے، نہ ہی شہادت کا متبادل ہے، بلکہ پلیڈنگ کو بذریعہ گواہان شہادت کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ بذات خود جو ہے پلیڈنگ شہادت نہیں ہے، اور نہ ہی پلیڈنگ کے اندر شہادت لکھی جانی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 SCMR پیج 870 میں، اور باقاعدہ طور پر منع کر دیا گیا کہ کوئی ایسا امر جو پلیڈنگ کے اندر شہادت کو واضح کر رہا ہو وہ لکھنا منع ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2005 YLR پیج 2623 میں۔ فریقین اپنی پلیڈنگز کے تحت بندھے ہوئے ہیں، اپنی پلیڈنگ سے بیانڈ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2011 CLC پیج 622 میں، اور جب فریقین اپنی پلیڈنگ کے پابند ہیں دین شہادت بھی اپنی پلیڈنگ کے بیانڈ نہیں دے سکتے، صرف انہی امور کے اوپر شہادت دیں گے جو امور انہوں نے پلیڈنگ میں بیان کیے ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2005 MLD پیج 113 میں۔ یاد رکھیے کہ اگر کینسلیشن کا مقدمہ ہے انسٹرومنٹس کا، مدعی اگر دستاویزات کو جعلی اور فراڈ پر مبنی قرار دیتا ہے تو دعویٰ کے اندر فراڈ
کے واقعات لکھے گا، فراڈ کی شہادت نہیں لکھے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 CLC پیج 172 میں، اور یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے میں کہا کہ مدعی اگر کینسلیشن آف انسٹرومنٹ کا مقدمہ دائر کرتا ہے اور فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کا کوئی عذر لیتا ہے تو اس کو واقعات کے ذریعے اپنے دعویٰ میں بیان کرے گا، نہ کہ وہ شہادت کا پلندہ اس میں ڈال دے۔ صرف واقعات کو بیان کرے گا، شہادت کو بیان نہیں کرے گا۔ فراڈ کی تمام تفصیلات بیان کرے گا، کہاں کیسے ہوا ہے۔ اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ انٹرپریٹ ہوتا ہے 2009 SCMR پیج 598 میں۔ پلیڈنگز جو ہیں دعویٰ اور جواب دعویٰ کے گرد گھوم رہے ہیں، اس سے متعلقہ جو بھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، اس سے متعلقہ تو بھی اپیل کی پلیڈنگز ہیں، وہ اسی کے گرد۔ اور مدعی یا مدعا علیہ کو بطور گواہ پیش نہ کرنے پر دعویٰ یا جواب دعویٰ کو بطور شہادت استعمال نہ کیا جا سکتا ہے۔ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب دعویٰ آ رہا ہے تو مدعی نے گواہ کے طور پہ آنا ہی آنا ہے، جب جواب دعویٰ آنا ہے تو مدعا علیہ نے ایک گواہ کے طور پر آنا ہے۔ اگر بطور گواہ پیش نہ ہوتا ہے تو پلیڈنگ کو بطور شہادت بھی استعمال کیسے کیا جائے گا؟ ناممکن ہے، وہ ہوگا نہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1991 SCMR پیج ہے 2223 میں۔ اب عرضی دعویٰ میں مدعی اپنا مدعا حصول دادرسی کے لیے عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے اندر جو واقعات، جو حالات اس دعویٰ سے متعلقہ ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تمام قانونی لوازمات جو آرڈر 7 رول 1 میں دیے گئے ہیں، جو خاکہ دیا گیا ہے تیاری دعویٰ کے لیے، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جواب دعویٰ مدعا علیہ کی طرف سے ایک تحریری بیان آ جاتا ہے، اور نہ صرف وہ مدعا علیہ جواب دعویٰ میں جو مدعی کا موقف ہے اس کو ہاں یا نہ میں بیان کرتا ہے، یا کسی فکرے کو وہ تسلیم کرتا ہے، یا کسی فکرے کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہوئے جزوی طور پر انکار کرتا ہے۔ وہ تمام معاملات جو ان پارٹیز کے درمیان بنائے دعویٰ کریٹ کرنی ہے، وہ تمام معاملات پلیڈنگ کا حصہ ہونے لازمی ہیں۔ اور ہر فریق کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا مدعا واضح بیان کرے، تاکہ دوسرا فریق اس کو پڑھتے ہی نہ صرف اس پارٹی کے موقف سے آگاہ ہو جائے، بلکہ اپنے موقف میں اس کو آسانی ہو، اور وہ اپنا موقف جو وہ لینا چاہے اس کو وہ پلیڈ کر سکے، بیان کر سکے۔ اور پارٹیز کو چاہیے کہ متضاد شہادت پیش نہ کرے، مقدمے میں غیر ضروری طور پر پیچیدگی پیدا نہ کرے، کیونکہ ان تمام معاملات کی وجہ سے عدالتی وقت کا ضیاع ہوگا، اور متضاد جو شہادت ہے وہ ہمیشہ عدالت میں پروسیس آف کورٹ کو ڈسٹرب کرے گی،
یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1974 SCMR پیج 490 میں۔ اس کے بعد آرڈر 6 رول 3 کہتا ہے کہ تمام پلیڈنگز کے لیے جو اپینڈکس فارم دیے گئے ہیں اپینڈکس اے CPC 1908 میں، اگر وہ مفید ہیں، کارآمد ہیں، تو وہ ان کے مطابق درج کیا جائے، ترتیب کی دیے جائیں وہ دعویٰ جات۔ اپینڈکس اے میں پلیڈنگ کے جو نمونے بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ مختصر ہیں، تفصیلاً نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو ان کو سمجھنے میں آسانی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن قانون ہماری ہیلپ کرتا ہے دوسرے فارم، دوسری شکل قریب اسی طرح کے، یعنی اس سے ملتا جلتا کوئی اور بھی فارم بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آرڈر 6 رول 3 ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرڈر 6 رول 4 کی۔ یہ بات کرتا ہے کہ جہاں ضروری ہو پلیڈنگ کے اندر تفصیلات دینی چاہیے۔ تمام تفصیلات جو ہیں تاریخ کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے، گواہان کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ پلیڈنگ کے اندر جو موقف نہ لیا گیا ہو اس پر شہادت نہیں ہو سکتی۔ اگر غلطی کے ساتھ ایسا موقف جو پلیڈنگ میں لیا نہیں گیا اس پہ شہادت ہو گئی ہے تو اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2002 CLC پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 1517 میں۔ اس کے بعد آرڈر 6 رول 5 کہتا ہے کہ مزید اور بہترین بیان اور تفصیلات مقدمہ جو ہے اس حوالے سے ایک مزید اور بہتر دعویٰ یا جواب دعویٰ کی نوعیت کا پلیڈنگ میں بیان کردہ تفصیلات مزید اور بہتر تمام مقدمات میں ایسی شرائط اور خرچہ اور بصورت دیگر پیش کرنے کے لیے جو قرینِ انصاف ہو حکم دیا جائے گا۔ بیان داخل نہ کرنے پر اخراج دعویٰ کے حوالے سے رول 5 کہتا ہے کہ اگر کوئی فریق عدالت کے حکم کے باوجود بہتر تفصیل دعویٰ داخل نہ کرے، عدالت اس کو کہہ سکتی ہے کہ وہ مفصل یہ معاملہ بیان کر کے دیں۔ اگر کوئی فریق عدالت کے حکم کے باوجود بہتر تفصیل دعویٰ داخل نہ کرے، دعوے کی بابت بہتر بیان نہ دے تو اس کا دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ مدعا علیہ ہے اور عدالت اس کے جواب دعویٰ کی بابت اس کو بہتر مزید بیان تفصیل اس سے طلب کر رہی ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے مدعا علیہ، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا حق کے دفاع ختم کر سکتی ہے۔ یہ بات 2001 MLD پیج 1462 میں انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ رول 6 جو ہے وہ کنڈیشن پریسیڈنٹ یعنی لازمی شرط جو ہے، یعنی جس کے مطابق جملہ شرائط لازمی جو بھی ہیں جو مدعا علیہ اور مدعی کے مقدمے کے واسطے ضروری ہوں اس کو پلیڈنگ میں سمجھ لیا جائے گا، اس کو لازمی طور پہ وہ بیان کرنا چاہیے، اور خاص طور پر پلیڈنگ میں وہ بیان کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد رول 7 کہتا ہے کہ کسی پلیڈنگ میں
کوئی نئی کاز آف ایکشن شامل نہیں کی جائے گی ماں سوائے بطور ترمیم کے نہ کوئی واقعات کی متعلقہ جو سابقہ پلیڈنگ سے پیش کردہ متصادم ہیں، یعنی پہلے جو موقف اختیار کیا گیا ہے تو دوبارہ جب تفصیل دے رہے ہیں تو اس میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس میں بات دراصل یہ ہے کہ فریقین جو ہیں اپنی پلیڈنگ سے باہر نہیں جا سکتے۔ جب بھی کوئی اپلیکیشن دینی ہے، کوئی تفصیل دینی ہے، کوئی سٹیٹمنٹ بیٹر سٹیٹمنٹ دینی ہے یا کوئی پارٹیکولر دینے ہیں تو ہمیشہ ود ان دا ایمبٹ آف پلیڈنگ دینی ہے، پلیڈنگ سے باہر نہیں دینی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 YLR پیج 931 B میں۔ اب رول 8 جو ہے آرڈر 6 کا، وہ کہتا ہے معاہدہ سے انکار۔ جب کسی پلیڈنگ میں کسی معاہدہ پر اعتراض کیا جائے اور دوسرا فریق اس سے انکار کرے تو اس انکار سے اس خاص معاہدہ سے انکار سمجھا جائے گا، یعنی ان امور واقعہ سے انکار سمجھا جائے گا جن سے معاہدہ ثابت ہوتا ہو، نہ کہ اب اس کے جواز یا اس کے قانوناً کامل ہونے سے انکار تصور کیا جائے گا، یعنی اس معاہدہ سے انکار تصور ہوگا۔ اگر کسی بات کو تسلیم کر لیا گیا ہو، کسی معاہدہ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اسے شہادت کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے ایک کیس لا میں جو رپورٹ ہوتا ہے PLD 2000 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 792 میں۔ اس کے بعد آرڈر 6 رول 9 کہتا ہے کہ جب کسی دستاویز کا جو مضمون ہے تو وہ آپ کسی دعوے کا نفس مقدمہ بنا رہے ہیں، کسی دستاویز کے مضمون کے اوپر کاز آف ایکشن رائز ہوئی اور آپ اس پہ مقدمے میں آ گئے تو پلیڈنگ میں ایفیکٹ آف جو دستاویز ہے اس کا جو بیان ہے وہ اختصار کے ساتھ کافی ہوگا۔ پوری دستاویزات یا اس کے کسی جز کی نقل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی واضح طور پر آپ نے وہی ریپروڈیوس نہیں کر دینی ساری دستاویزات، بلکہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ اس دستاویز میں یہ بیان آ چکا ہے اور اس دستاویز میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آرڈر 6 رول 10 کہتا ہے جب کسی شخص کی عداوت یا دھوکہ دہی یا اس سے متعلقہ کسی ذہنی کیفیت کا اظہار ضروری ہو تو ان کیفیات کا بطور واقعہ بیان کرنا کافی ہے۔ ان حالات کے بیان کی کچھ ضرورت نہیں جن سے وہ ثابت ہوتی ہے، یعنی شہادت میں نہیں جانا، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے مدعی کو بہت زیادہ ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آرڈر 6 رول 11 کہتا ہے کہ اگر یہ ظاہر کرنا ہو کہ کسی شخص کو کسی واقعہ یا کسی معاملے کی اطلاع تھی اور اس واقعے کی اطلاع کو بطور واقعہ کسی دعویٰ میں بیان کرنا ہو تو جب تک طریقہ اطلاع یا اس کے درست الفاظ یا وہ حالات جن سے اطلاع ثابت ہوتی ہو وہ بیان نہیں کیے جا سکتے جب تک وہ باقاعدہ طور پر بطور واقعہ اس دعویٰ میں شامل نہ کیے جائیں، یعنی اس اطلاع کو کہ وہ اس بندے کو اس بات کا پتہ تھا بطور واقعہ بیان کرنا ہی کافی ہے۔ رول 6
آرڈر 6 رول 12 کہتا ہے امپلائڈ کانٹریکٹ اور ریلیشن، کہ جب کوئی معاہدہ یا تعلق کسی شخص کے درمیان سلسلہ خطوط یا گفتگو یا اس کے علاوہ دیگر واقعات سے پایا جائے تو وہ جو تعلق ہے یا جو معاہدہ ہے اس کو بیان کرنا، ان واقعات کا حوالہ دینا کافی ہوگا۔ آرڈر 6 رول 13 کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی فریق دعوے کے اندر ایسا امر بیان کرے جس کی پریزمپشن یہ ہو کہ اس قانوناً اس کی طرفداری میں وہ بات جا سکتی ہو۔ اب پریزمپشنز جو ہیں وہ قطعی صورت وہ بیان نہیں ہوگی، یا جس کا بار ثبوت فریق ثانی جب تک کہ پہلے صراحت کے ساتھ اس سے انکار کیا جائے، مثلا قیمت بل آف ایکسچینج کی جبکہ مدعی صرف بل پر دعویٰ کرتا ہے تو واسطے قیمت کے جو دعوے کی اصل بنیاد ہے، اس حوالے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پریزمپشنز آف لا جو ہیں وہ بیان نہیں کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد آرڈر 6 رول 14 ہمیں کہتا ہے کہ پلیڈنگز کے اوپر فریقین جو ہیں اگر بذریعہ وکیل آ رہے ہیں، اگر کوئی وکیل ہے تو وہ لازمی طور پر ان پہ سائن کریں۔ اگر کوئی دعویٰ ہے تو دعویٰ کے اوپر مدعی اور اس کے وکیل جواب دعویٰ پر مدعا علیہ کے دستخط نہیں ہیں تو ایسی پلیڈنگ کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2003 MLD پیج 319 میں۔ آرڈر 6 کا رول 15 کہتا ہے کہ جب پلیڈنگ آپ نے دینی ہے تو ویریفیکیشن آف پلیڈنگ بھی کرنی ہے، اس کی تصدیق کہ میرے علم سے یہ درست ہے، جو دعوے کے ضمنات ہیں وہ تصدیق شدہ ہونے چاہیے، اس پہ تاریخ اور مقام لکھا جائے گا، جس جگہ پر انہوں نے وہ دستخط کیے ہیں اس مقام کو لکھنا لازمی ہے، اور برحلف تصدیق جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اور یہ بات مختلف کیسز کے اندر بھی انٹرپریٹ ہوتی ہے، مثلا PLD 1983 پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 114 اور 1990 MLD پیج 538 میں۔ اب پلیڈنگ کی تصدیق جو ہے وہ لازمی ہے، تصدیق اگر زیادہ ہیں مدعا علیہ تو کسی ایک بندے کی طرف سے بھی تصدیق کافی ہوگی، سب کی طرف سے تصدیق اگر نہیں بھی کی گئی تو کوئی ایسا امر مانع نہیں تھا یا کوئی اس نیگیٹیوٹی نہیں ہے اس میں، اور پلیڈنگ کی جو تصدیق ہے باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 244 میں۔ اس میں ایک بڑا اہم معاملہ آ جاتا ہے آرڈر 6 رول 16 میں، اسٹرائکنگ آؤٹ پلیڈنگز۔ عدالت کو بااختیار بنا رہی ہے یہ کہ کسی بھی مرحلہ پر مقدمہ کی کوئی چیز اگر غیر کر ضروری ہے آ گئی ہے، کوئی لغو چیز آ گئی ہے، کوئی سکینڈلائز کرنے والی چیز آ گئی ہے، کوئی ایسا امر جس سے مقدمے کے فیصلے میں طرفداری یا وقت کا ضیاع ہے یا تاخیر کا سبب ہو رہا ہے، تو عدالت بااختیار ہے آرڈر 6 رول 16 کے تحت کہ وہ اسٹرائک آؤٹ پلیڈنگ کے تحت اس کو خارج کر سکتی ہے، دعویٰ سے اس پوائنٹ کو نکال سکتی ہے، اسٹرائک آؤٹ کرتے ہوئے باہر نکال دے یا اس کی ترمیم کر دے، عدالت بااختیار ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق کی پلیڈنگ میں ترمیم یا درستگی کرانے کا حق رکھتا ہے، ایسی پلیڈنگ جو غیر ضروری ہو، حد تک امیز ہو، تو بذریعہ درخواست
کیونکہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے، عدالت کی وقت کا ضائع کیا جانا جس سے ثابت ہو، تاخیر ثابت ہو اور انصاف کے تقاضوں کا جنازہ نکل رہا ہو، تو عدالت با اختیار ہے اور فریق جو ہے مقدمے کا وہ آرڈر 6 رول 16 کے تحت اپلیکیشن دے سکتا ہے اور اس کی درستگی کروا سکتی ہے، جبکہ عدالت سو موٹو بھی ایسے از خود بھی ایسا حکم جاری کر سکتی ہے اور سٹرائک آؤٹ کر سکتی ہے ایسے نکات کو، ایسے ضمنات کو جس سے خطہ کمیز اور غیر ضروری معاملات ظاہر ہو رہے ہوں، عدالت کا وقت ضائع ہونا کا خدشہ ہو۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 550 میں۔ اس کے بعد آرڈر 6 رول 17 بہت اہم پروویژن ہے، یہ پلیڈنگ کی ترمیم سے متعلقہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ عدالت مقدمے کے ہر مرحلے پر کسی فریق کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ مناسب طریقے سے اپنی پلیڈنگ میں ترمیم کر دے، ایسی شرائط طریقہ پر جو مناسب ہوں، اور صرف وہی امینڈمنٹ کی جائے گی جو مابین فریقین کے درمیان جو کاز آف ایکشن ہے، جو متنازعہ امور ہیں، اس کے تصفیہ کے لیے لازمی ہے۔ اب امینڈمنٹ جو ہے اس کا دائرہ کار واضح کر رہی ہے آرڈر 6 رول 17 کہ امینڈمنٹ جب بھی ہوگی نئے واقعات تحریر کرنے کے لیے اس میں صرف وہی چیزیں امینڈ ہوں گی، اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہے، اس کی اجازت تو ہو سکتی ہے، لیکن کبھی بھی پلیڈنگ میں ایسی امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی جس سے کسی پلیڈنگ کے نفس مضمون یا کاز آف ایکشن یا جو امر متنازعہ ہیں فریقین کے درمیان اس پہ کوئی حرف آتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 CLC پیج 441 میں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹڈ کیس لا سامنے آتا ہے جس میں یہ آرڈر 6 رول 17 کے جو رولز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کو اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ یہ کوئی کمپریہنسولی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نفس مضمون تو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دعوے کی صحت ہے یا دعوے کا جو موضوع ہے اس کو قطعی صورت ترمیم میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب ایک کیس لا ہے جو 2014 میں رپورٹ ہوتا ہے، MLD پیج ہے 1023۔ اس کیس میں ایک مدعی ہے، اس نے مدعا علیہ کے خلاف قبضے کے لیے دعویٰ دائر کیا ہے۔ جو پراپرٹی دعوے کی ہے، جائیداد متداویہ ہے، وہ ہے 2 کنال 4 مرلے، دعویٰ کے اندر لکھا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اپلیکیشن دے دی جاتی ہے آرڈر 6 رول 17 کے تحت ترمیم دعویٰ کے لیے، جس میں مدعی یہ موقف لیتا ہے کہ غلطی کی وجہ سے زمین کی جو پیمائش ہے 2 کنال 4 مرلے لکھ دی گئی تھی، جبکہ اصل پیمائش 2 کنال 9 مرلے ہے۔ تو اب ایک سہون غلطی ہو گئی ہے، اور سہون غلطی کے بعد قانون لینینٹ ہو جاتا ہے، اور آرڈر 6 رول 17 واضح کرتا ہے کہ ایسی ترمیم کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اور پہلے سے جو موقف لیا ہے اس کے برعکس
کوئی جدید موقف لینے کے لیے ترمیم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2002 CLC پیج 551 میں۔ اور اس کے بعد ایڈمیٹڈ فیکٹس بعض اوقات آ جاتے ہیں اور پارٹیز دیکھتے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں تو وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے اگر اپلیکیشن دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ میں تسلیم کیے گئے جو فیکٹس ہیں ان کو ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2010 CLC پیج 980 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آرڈر 6 کا رول 18 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب کسی پارٹی کو ترمیم دعویٰ کی اجازت دے دی گئی ہے اور وہ مرمہ دعویٰ دینے میں ناکام رہتا ہے ایک معینہ مدت کے لیے، اور معینہ مدت کے لیے حکم جو ہے یا کوئی مدت حکم مقرر نہیں ہے، تو جس تاریخ کو وہ آرڈر پاس کیا گیا ہے 14 دن کے اندر وہ ترمیم شدہ جو دعویٰ ہے وہ جمع کروائے گا۔ اگر وہ مدت بھی گزر جاتی ہے تو وہ ترمیم نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک باقاعدہ طور پر عدالت مقررہ میعاد سے اضافہ نہ کر دے۔ یعنی یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کو بعد میں بھی کوئی اور ٹائم بھی دے دے، جو تاریخ اس نے دی ہے اس تاریخ تک نہیں، پھر 14 دن دے دیے نہیں، پھر اگر عدالت چاہے تو ان کو کر سکتی ہے، اگر نہیں جمع کروا رہے ان کے رائٹ کو بھی اسٹرک آؤٹ کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے مختلف کیس لاز میں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو انٹرپریٹ ہوتا ہے 2010 CLC پیج 980 میں۔ دوستو یہ آرڈر 6 رول 1 سے لے کے 18 تک جو ہیں وہ پلیڈنگز کو جرنلی ڈیفائن کر رہے ہیں اور پلیڈنگز کی جو نیچر ہے اس کو واضح کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔